अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है बिस्मिल्लाह के राज। इंसान में छुपे दुश्मन कौन हैं? वो दो बादशाह जो हमारे अंदर हैं, उनके वज़ीर कौन? अपने करीन शैतान को कमज़ोर करने का आसान तरीका क्या है? जन्नत की 4 नहरें कहाँ से निकलती हैं और कहाँ शामिल होंगी? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो सेव कर लें, इसमें आपको बहुत प्यारी मालूमात फराहम की जाएंगी। इंसान इस दुनिया में जब आया है तो इस दुनिया में आने के बाद से लेकर अब तक वो हालत जंग में है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर इंसान के वजूद के अंदर ही बहुत सारे इसके दुश्मन मौजूद हैं। इनमें से जो समझदार इंसान है वही इन दुश्मनों को पहचान लेता है। जो इनकी ज़ात को पहचान लेता है वही कामयाब होता है। जैसा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लाख हज़ार चिल्ले कट्टे पर जालिम नफस नहीं मरता हो, बाज फ़कीरा किसे तो नहीं मरता, ए जालिम चोर अंदरदा हो। इंसान के अंदर जो नफ्स है ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये इतना ताकतवर है और इसकी बेशबहा चालें हैं और ये बहुत सी चालें इंसान के साथ चलता है। और जो इसकी चालों को समझ लेता है वही समझदार आकिल व बालिग इंसान है और इसी के मामलात बेहतर होते हैं जो अपने नफ्स को काबू कर ले। जैसे सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु, कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना, अपने अंदर के दुश्मन को पहचाना, अपने अंदर की बुराइयों को पहचान लिया, बेशक उसी को अल्लाह की पहचान हुई। क्योंकि हर इंसान के वजूद के अंदर दो बादशाह होते हैं। एक को कहते हैं हम नफ्स और दूसरा होता है इंसान की रूह का कल्ब। एक तो इंसान का बज़ाहिर कल्ब होता है, दिल होता है, ये इंसान की रूह का दिल है। और ये दो जो बादशाह हैं इनके 2 वज़ीर भी हैं। हर इंसान के वजूद के अंदर 2 बादशाह होते हैं, एक नफ्स और दूसरा रूह का कल्ब। नफ्स का वज़ीर होता है शैतान, जबकि रूह का वज़ीर है अकल। क्योंकि कोई भी बादशाह वज़ीर के बगैर काम नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते हैं इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा दुश्मन है, क्योंकि इंसान का नफ्स तो इंसान के अंदर ही है। वो तो ख्वाहिशात का पैकेट है, वो तो हर लम्हा यही चाहता है कि वो बेराह रवी की तरफ जाए। लेकिन इसको बेराह रवी की तरफ और गलत कार्यों की तरफ जाने के जो मशवरे देता है, जो इसकी इस काम में मदद करता है, वो इसका वज़ीर है जो कि शैतान है। और हर इंसान का जो इस दुनिया में आता है इसके साथ एक शैतान भी अल्लाह ताला पैदा फरमा देता है। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ जो मेरा शैतान था, करीन था, वो मुसलमान हो गया। तो इसी तरीके से हर एक इंसान के साथ एक शैतान पैदा किया जाता है। शैतान जिन पैदा किया जाता है जिसको करीन कहते हैं। ये हर इंसान के साथ पैदा होता है, बड़ा होता है। अगर ये करीन ताकत में होगा तो इंसान के ऊपर नफ्स की हुकूमत होगी, इंसान के वजूद पर नफ्स पर ही हुकूमत कर रहा होगा। लेकिन अगर इंसान का कल्ब ताकत में होगा तो वहाँ पर फिर रूह के मामलात ताकत में होंगे और रूह के कल्ब का वज़ीर है अकल। लिहाजा इंसान की अकल अगर ताकत में आएगी तो अकल के अंदर होता है इल्म। अगर इंसान के पास इल्म आ गया तो वो अकल को मजबूत करेगा, तो फिर हमारी रूह का कल्ब भी बड़ी ताकत में आ जाएगा और इनके मामलात दुरुस्त करना शुरू कर देगा। क्योंकि हम शैतान को कमज़ोर करना चाहते हैं और अकल को ताकत में लाना चाहते हैं, और अकल ताकत में आएगी तो हमारे वजूद में रूह और अकल की बादशाही होगी। अच्छा, अब इसको कमज़ोर कैसे किया जाए, यानी नफ्स के शैतान को, करीन को कैसे कमज़ोर किया जाए जो हमारे अंदर मौजूद है। इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत रूहानी राज है जो मैं आपको बताती हूँ। इसको हम अल्लाह के ज़िक्र से कमज़ोर कर सकते हैं। आपने सुना होगा जब हम छोटे थे और हमसे कहा जाता था कि आप खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, नहीं तो शैतान आपके साथ खाना खाएगा। आप लेटने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें वरना शैतान आपके साथ लेटेगा, सोएगा। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। अब
حتیٰ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ورنہ وہ کام شیطان آپ کے ساتھ کرے گا اور اس کام میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اصل میں یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک کریم پیدا کیا گیا ہے، تو ایسا کرنے سے وہ کریم طاقت میں نہیں آتا بلکہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے نفس کو کمزور کریں، شیطان کو کمزور کریں اور اپنی طاقت کو روح کی طاقت کو بڑھائیں۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک صاحب نظر بزرگ تھے، کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ مرد اور ایک بزرگ عورت آ رہی ہیں۔ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں دونوں، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان دونوں کے ساتھ قرین بھی دیکھ لیے۔ چونکہ وہ صاحب نظر تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اس چیز کی طاقت عطا فرمائی۔ ان کے ساتھ جو ان کے نفس کے شیطان وزیر تھے وہ بھی دیکھ لیے۔ جو بوڑھا مرد تھا اس کا قرین بہت زیادہ طاقتور تھا، جبکہ جو عورت تھی اس کا قرین بہت کمزور تھا اور لاغر تھا۔ وہ دونوں بزرگ جب اس بزرگ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ جو طاقتور قرین تھا اس نے بوڑھی کے کمزور قرین سے کہا، بھائی تو اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو بوڑھی عورت ہے وہ اتنا اللہ کا ذکر کرتی ہے، نہ مجھے سونے دیتی ہے، نہ کھانے دیتی ہے، نہ پینے دیتی ہے، میرا تو جینا عذاب ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا تجھے طریقے نہیں آتے۔ اس بوڑھی عورت نے سر کے اوپر ٹوکری اٹھا رکھی تھی جس میں سیب رکھے ہوئے تھے۔ جو طاقتور قرین تھا اس نے بوڑھی عورت پر حملہ کیا، اس کے راستے میں کوئی روڑا اٹکایا تاکہ وہ گرے۔ جیسے ہی وہ آگے گئی تو اس کے سے ٹوکر کھا کر گر گئی، وہ ٹوکری بھی اس کے سر سے نیچے گری اور سیب گر گئے۔ اس بوڑھی عورت نے وہ سب اٹھائے، ایک ایک پھل وہ اٹھاتی گئی اور ساتھ پڑھتی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ ہر دفعہ جب بھی پڑھے تو اس کے قرین کی طاقت بھی کم ہوتی گئی۔ جو کہ طاقتور قرین تھا اس پر بھی اللہ کا عذاب گزرا۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے پھر اس کمزور قرین سے کہا کہ واقعی تو اس بات میں سچا ہے کہ یہ بوڑھی عورت تو بہت اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی روح طاقت میں ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو لازم کر لیں، اس طرح آپ کا دشمن قرین کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، ان میں سے جو 1000 ہیں وہ فرشتوں کو معلوم ہے، 1000 انبیاء کو معلوم ہے، ان میں سے 3000 آسمانی کتابوں میں ان میں سے 300 ہیں جو آسمانی کتابوں میں اترے ہیں، جبکہ باقی 700 وہ ہیں جو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہ جو سارے کے سارے 3000 اسما ہیں، اگر ان کو 1000 کر کے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پہلا 1000 اللہ، دوسرا 1000 رحمان اور تیسرا 1000 کا مرکب ہے رحیم۔ تو جو بھی شخص خالصتاً اچھی نیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3000 اسما کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کو روحانیت کے اعلیٰ معاملات ملتے ہیں اور اس کی عقل مضبوط ہوتی ہے، اس کی روح کے قلب کو طاقت ملتی ہے، شیطان کمزور ہوتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وزیر کمزور ہوا تو بادشاہ بھی کمزور ہوگا، اور اس طریقے سے اس کے روحانی معاملات بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی شخص اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو بہتر جانتا ہے اور ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اپنے معاملات بھی ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ مومن کی روح کے قلب کی قوت اسی میں ہے، وہ کلام الہی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سیرت کے معاملات کو اپنی زندگی پر ضرور لاگو کرنے میں لگا رہے۔ ایک بڑی خوبصورت حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام علم 4 کتابوں میں بھیجا، اور 4 کتابوں کا علم قرآن کریم کے اندر ہے۔ قرآن کریم کا جو علم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو علم ہے وہ الحمد شریف میں ہے، اور الحمد شریف کا جو سارا معاملہ ہے وہ سارا انسان اور اللہ تعالیٰ کے تعلق میں ہے۔ آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ سنانا چاہتی ہوں۔
جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت اسرار و رموز کھولے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج مبارک پر گیا تو وہاں تمام بہشتیں میرے سامنے پیش کی گئیں اور میں نے دیکھا ان میں 4 نہریں ہیں جو کہ ہر ایک بہشت کے اندر ہے، ایک پانی کی اور دودھ کی، شراب کی اور چوتھی شہد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 نہریں میں نے ہر ایک جنت کے اندر دیکھی ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں کو جاتی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتی تو یہ حوض کوثر کو ہیں جو اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور یہ آتی کہاں سے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ اللہ سے پوچھئے، اللہ کو آپ کو بتائے گا یا دکھا دے گا۔ اصل میں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سوال خود بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا راز ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ مالک بتا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا، انہوں نے اسلام پیش کیا اور کہا کہ اے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے۔ تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ جب آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک درخت نظر آیا جو مجھے سفید موتی کا ایک قلعہ معلوم ہوا، یعنی کہ جیسے گنبد ہوتا ہے، بہت ہی بڑا، جس کے اوپر موتیوں سے بھرا ہوا کوئی بہت بڑا درخت تھا، اور اس کے ساتھ ایک متصل دروازہ تھا۔ اس درخت کے اندر ایک دروازہ تھا جو سونے کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا دروازہ تھا کہ اس کائنات کے تمام جنوں انس کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تو ایسے لگے گا جیسے پہاڑ کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں۔ تو آپ اس درخت کا اندازہ لگائیے کہ اس کا دروازہ ہے کتنا بڑا، اور اگر دروازہ اتنا بڑا ہے تو وہ درخت کتنا بڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ اسی کے نیچے سے یہ نہریں نکل رہی ہیں، آپ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو آپ واپس ہونے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھ سے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس کو اندر سے نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور اس میں داخل ہونا چاہوں گا، مگر دروازے کے اوپر تالا بھی لگا ہوا ہے تو میرے پاس اس کی کنجی نہیں ہے۔ تو فرشتے نے جواباً عرض کیا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کنجی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے دروازے کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ دروازہ کھل گیا۔ پھر میں اس کے اندر گیا اور میں نے بہت خوبصورت مشاہدہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو پانی کی نہر ہے یہ بسم اللہ کی میم میں سے ابھر رہی ہے، دودھ کی نہر اللہ کی ہاں میں سے نکل رہی ہے، اور جو شراب ہے یہ رحمان کی میم میں سے ابھر رہی ہے، اور جو شہد کی نہر ہے وہ رحیم کی ہاں میں سے نکل رہی ہے۔ تو یہ ہاں اور میم میں سے یہ نہریں نکل رہی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں مزید فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ ان تمام نہروں کا منبع بسم اللہ ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ کی امت میں سے ریاکاری کے بغیر ان اسما سے مجھے یاد کرے گا اور کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان 4 نہروں کا پانی پلاؤں گا، اس شخص کو پلاؤں گا۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ 4 نہریں کہاں پہ جا رہی ہیں؟ حوض کوثر میں جا رہی ہیں، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جو بھی شخص بڑے اچھے انداز میں اچھی نیت کے ساتھ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو یہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو 4 نہروں کا پانی پلاؤں، یعنی کہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب جنت میں ضرور ملے گا جو بسم اللہ پڑھے گا۔ اور جو شخص ہر لمحہ پڑھے، ہر کام سے پہلے پڑھے، ہر عمل سے پہلے پڑھے تو وہ اصل میں اللہ کے 3000 اسما کا ورد کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے اوپر اس لمحے کی روحانیت کو ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کتنا سکون محسوس ہوگا۔
اور مزید یہ کہ اگر آپ بھول جاتے ہیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تو اس صورت میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں یہ اپنا وظیفہ بنا لیں۔ سامعین، یہاں سائنسی نقطہ نظر بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک جاپانی تحقیق کار ہے جس کا نام ہے مسارو امیتو۔ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو ورڈز ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور یہ جو اچھے الفاظ ہیں جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، یا جو بھی معاملات اچھے ہیں، جو پازیٹیو ورڈز ہیں جن کا امپیکٹ اچھا ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اور کچھ ایسے ہیں جن نیگیٹو ورڈز ہیں جن کا امپیکٹ برا ہونا چاہیے، مطلب ایک کامن سوچ یہ بات سمجھاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کی تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے لیے انہوں نے پانی کو خوردبین کے ذریعے سے بہت گہرائی میں دیکھا، جہاں پر اس کا سٹرکچر ہوتا ہے یعنی H2O، جس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر ایک سٹرکچر بناتے ہیں۔ اس سٹرکچر کو انہوں نے خوردبین کے ذریعے سے معائنہ کیا، اور جب انہوں نے پانی کے سٹرکچر کے اوپر کوئی پازیٹیو ورڈز یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کے کوئی اسماء کرام پڑھے، اچھے کلمات اس کے اوپر پڑھے، تو اس کا سٹرکچر بڑی خوبصورت شیپ کے اندر آ گیا، بڑی خوبصورتی والا سٹرکچر بن گیا جس کا بڑا پیارا سا امپیکٹ بنا۔ اور جیسے ہی اس پر کوئی نیگیٹو الفاظ کہے تو سٹرکچر کی شیپ اتنی بدشکل ہو گئی، اتنی بھدی اور بے ترتیب شیطانیت والی ہو گئی جو دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ سامعین، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، مسارو امیتو کا پانی کا ایکسپیریمنٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے انہوں نے باقاعدہ وہ تصاویر بھی وہاں پہ موجود ہیں جن کے جو واضح امپیکٹ کو شو کرتی ہیں۔ جب آپ بارہا بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وجود بھی پانی کی طرح بہت اچھا امپیکٹ محسوس کرے گا، اور اس کا سٹرکچر بھی آہستہ آہستہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کے اندر مضبوطی آتی جائے گی، آپ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہ آپ کے اندر خوبصورتی جو ہے وہ آپ کی روح کو بھی خوبصورت بنا دے گی۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتی ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دور حکومت میں آپ کو شاہ روم نے خط لکھا کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور میں نے اس کا علاج بھی بہت کرایا ہے، لیکن عاجز ہو گیا ہوں اور بالکل افاقہ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے تو مجھے وہ ارشاد فرما دیجئے، یا مجھے کچھ بھیجوا دیجئے، کوئی ایسی چیز ہے تو ارسال فرما دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی کہ شاہ روم نے جیسے ہی ٹوپی اپنے سر پر رکھی تو ان کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا، بالکل فوراً، ایسے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ پھر جب ٹوپی اتاری تو پھر دوبارہ سے سر میں درد ہونے لگا، پھر ٹوپی پہنی، سر درد ختم، پھر ٹوپی اتاری، پھر سر درد شروع۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، اس ٹوپی کے اندر کیا ہے، اتنے میں علاج کرا چکا ہوں، کچھ فرق نہیں پڑا، ٹوپی پہننے کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے اس ٹوپی کے اندر دیکھا تو ایک کاغذ تھا جو اس کے اندر سلا ہوا تھا، انہوں نے وہ نکلوایا اور دیکھا تو اس کاغذ کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھیجا تھا، اور جیسے ہی وہ اپنے سر پر رکھتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ لیکن جس یقین کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہوگا تو کیا بات ہے، تو کیا پازیٹیو ایفیکٹ ہے اس بات کا کہ یہ ساری بات یقین کی ہے۔ آپ اپنے اندر یقین پیدا کریں، اور یقیناً جب آپ اس علم کے ساتھ اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جگہ دیں گے اور بارہا اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں گے، اپنے ہر کام سے پہلے اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی لائف کے اندر بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین، اب میں یہاں آپ کو ایک دو احادیث مبارکہ مزید سنانا چاہتی ہوں تاکہ حضور کے فرمان جو بھی آپ تک پہنچے وہ باعث سعادت ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ آپ ان کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس دعا سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ کبھی رد نہیں ہوتی، چاہے کبھی بھی کسی بھی وقت قبول ہو، لیکن ضرور قبول ہوتی ہے۔ اچھی نیت سے، خالصتاً صاف نیت سے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ آپ کی کسی بات کو نہیں لوٹائے گا۔ تو اب آپ نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد
مزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہوا دیکھا اور وہ کہیں گرا پڑا تھا تو اس نے اس کو اٹھایا، اس کی عزت و تکریم کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس اللہ کے نزدیک اس شخص کا جو درجہ ہے وہ صدیقین جیسا ہوگا، اور اس کے ماں باپ کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جائے گی، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا معاملہ ہے کیونکہ طریقہ تصوف کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے، تو آپ نے صرف بسم اللہ کی عزت کی، اللہ چاہے تو آپ کو وہی درجہ دے دے جو صدیقین کو ملتا ہے۔ تو جس نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ استغفر اللہ۔ جی تو سامعین، اگر بسم اللہ کو ہم اپنا وظیفہ بنائیں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا۔ دائیں بائیں اور اوپر 3 سمتیں ہیں۔ دائیں بائیں سے مراد چاروں طرف ہیں، اور اوپر سے آسمان، آسمانوں سے یعنی اوپر سے مراد آسمان، آسمانوں سے جو بلائیں زمین پر آتی ہیں، صرف بسم اللہ کی وجہ سے آپ ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ جل شانہ ہو کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ کو آپ چوٹی یعنی سر کے اوپر کی طرف رکھیں، رحمان کو دائیں طرف اور رحیم کو بائیں طرف۔ بسم اللہ پڑھتے ہی آپ شیطانی قوتوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ ایک پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ ایک دیوار بنا دیتا ہے۔ اگر اس چیز کو نظر لگنی تھی بسم اللہ پڑھنے سے وہ نہیں لگے گی، اگر کوئی آفت آنی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی چیز میں کوئی زہر تھا تو وہ بھی بسم اللہ پڑھنے سے ختم ہو جائے گا، اس کا اثر نہ ہوگا۔ اور اگر کسی کھانے نے تیرے لیے بیماری بننا تھا تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے وہ شفا بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی وہ کام مشکل تھا وہ آسان ہو جائے گا۔ جو غیر مرئی اندیکھی دشمن قوتیں تیرے لیے روڑے اٹکاتی ہیں، تیری راہیں بند کرتی ہیں، تیرے راز زندگی اور تیرے راستے اور کام مشکل ہو جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہی وہ سب آسان ہو جاتا ہے، سب مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ پڑھتے ہی زندگی میں سکھ اور سکون آ جاتا ہے، بسم اللہ پڑھتے ہی زندگی میں چین کا انوکھا سمندر چلتا ہے اور چین کی انوکھی ہوائیں چلتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کے ہر کام سے پہلے پڑھیں، وہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، پکانا ہے، بنانا ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کریں۔ اصل میں انسان اس موقع پر اپنی ساری طاقت اور قوت ختم کر کے کہتا ہے، مولا میں بھی بس ہوں اور اب سب کچھ تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ امین بھی ہے اور اللہ طاقتور بھی ہے، وہ امانتیں بھی رکھتا ہے، اللہ وفادار بھی ہے اور اللہ عہد و پیمان بھی نبھاتا ہے۔ جب طاقتور رب ہے تو اللہ نے سارا نظام اپنی قبضہ قدرت میں رکھا ہے، تو ہم اگر اپنے آپ کو اللہ کی طرف کو سونپ دیتے ہیں اور خود ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو اللہ پھر وہی کرتا ہے جو اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے۔ رب کہتا ہے، میرے بندے تو کوئی چیز میرے سپرد کر دے۔ جیسے بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو کہتا ہے، بسم اللہ توکلت الی اللہ، میرے مولا میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، میری جان تیرے سپرد، میرا ایمان تیرے سپرد، میرے بچے، ان کا مال، ان کی جان، ان کے گھر تیرے سپرد، اسباب جو تو نے مجھے عطا کیے ہیں، جو میرے اہل و عیال ہیں، وہ سب چیزیں تیرے سپرد۔ تو جب ہم اللہ کے سپرد سب کچھ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت کر کے دکھاتے ہیں، اللہ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بھی نیکی ہے۔ جی تو سامعین، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی، دل کو لگی، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتی ہوں جلد ہی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔